औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम ख़ैरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अजीम नेमत हमारे और आपके पास है और वो ये कि हम माह रजबुल मुरज्जब जैसे अजीम महीने में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। खुदा से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस महीने की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल करे और वो हमसे राज़ी हो और इस महीने की तमाम नेमतें और तमाम रहमतें, तमाम बरकतें हासिल करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ इनायत करे। और साथ ही साथ खुदावंद करीम हमें कुरान मजीद से मुतमस्सिक रहकर उसे समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। हम आज सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पर बात करेंगे जो मक्की सूरा है और इसमें 36 आयात मौजूद हैं। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन जिसमें खुदावंद करीम ने ऐसे लोगों की बात की है जो तिजारत करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस में वो कभी नाप तोल में कम या ज़्यादा करते हैं, यानी कभी ऐसा होता है कि कम तोलते हैं, कभी ऐसा होता है कि जब अपना हिस्सा लेना होता है तो वो पूरी तरह से बराबर लेते हैं और कभी ज़्यादा भी ले लेते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो वो बहुत कम तोल कर देते हैं। ऐसे लोगों की बात अल्लाह ने इसमें की है। और इसकी अगर हम टॉपिक्स पर बात करें, मौज़ूआत पर बात करें, तो सबसे पहले तो खुदा ने तोलने वालों की ही बात की है कि जो नाप तोल में कभी गड़बड़ करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, उनकी बात करते हुए दूसरे मरहले पर खुदा ने ये तज़किरा किया है कि जो कुछ भी इंसान करता है, जितने भी गुनाह वो अंजाम देता है, उस गुनाह का जो नतीजा होता है, जो क्यों कर रहा है वो गुनाह, जो उसका रीज़न होता है वो ये कि लोगों ने क़यामत को भुला दिया है, हिसाब व किताब के दिन को वो भुला बैठे हैं, जिसकी वजह से वो गुनाह अंजाम देते हैं। और फिर खुदा उसके बाद ये कहता है कि वो ये जान लें कि जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने क़यामत को भुला दिया है और फिर वो गुनाहों की तरफ जा रहे हैं, उनका एक हमारे पास पूरा सरनविश्त मौजूद है, यानी उनके तमाम तर आमाल का लिखा तहरीर करदा एक बुक या समझ लीजिए एक रजिस्टर हमारे पास अल्लाह कह रहा है कि महफूज है और वो उनको एक दिन दिखाया जाएगा। आखिर में खुदा ने नेक बंदों के मिलने वाले अज्र को बयान किया है और फिर वो लोग जो मोमिनीन का मजाक उड़ाते थे उनका क्या हाल होगा क़यामत में, इस पर बात करते हुए सूरह को ख़त्म किया है। सूरह की फ़जीलत के सिलसिले से कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की तिलावत करेगा, परवरदिगार आलम उसे रोज़े क़यामत ऐसा शराब तहूर पिलाएगा, यानी ऐसी पाक और तय्यब व ताहिर ड्रिंक अल्लाह उसे देगा जो उससे पहले किसी और को नहीं दी गई होगी। यानी स्पेशल सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की तिलावत करने वालों के लिए खुदा ने ड्रिंक रखी है जो तय्यब व ताहिर है और शराब तहूर कहलाती है। दूसरी हदीस इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से है कि मौला फरमाते हैं कि जो कोई भी अपनी फ़रीज़ा नमाज में सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की तिलावत करता है, परवरदिगार आलम उसे जहन्नम की आग से महफूज कर देता है। तो फिर ऐसा इंसान ना जहन्नम को देखेगा और ना जहन्नम उसे देखेगी, यानी वो पूरी तरह से जहन्नम से महफूज हो जाएगा। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जितनी भी सूरा है और हर सूरे की जो भी फजीलतें बताई गई हैं वो फ़कत लफ्ज़ों के पढ़ने से हमें हासिल नहीं होंगी जब तक हम उस सूरे के अहकामात पर, उस सूरे के हुक्म पर अमल नहीं करते हैं। सूरे को पढ़ने से पहले हम इसकी शान नुज़ूल देखेंगे। कुछ मुफस्सिरीन का ये कहना है कि इस सूरे का कुछ पार्ट मदीने में नाजिल हुआ है, कुछ क्योंकि ऐसा लगता है लबो लहजे से सूरे के कि इसका कुछ हिस्सा मदीने में नाजिल हुआ है, कुछ हिस्सा मक्के में नाजिल हुआ है। लेकिन अगर पूरी तरह से सूरे को देखा जाए तो सूरे को मक्की सूरा कहा गया है। शान नुज़ूल के एतबार से हम देखते हैं कि इसका ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा पार्ट इसका शायद मदीने में नाजिल हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि इब्न अब्बास ने रवायत नकल की है
کہ جب مدینے میں نبی داخل ہوئے ہجرت کر کے، تو وہاں یہ دیکھا کہ لوگ ایسے ہیں جو ناپ تول میں کم کرتے ہیں. جب وہ کچھ اپنی چیز بیچتے ہیں اور جب اس کو تولتے ہیں تو کم تول کر لوگوں کو دیتے ہیں. اور پھر نبی نے ان کو ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا، اللہ نے آیتیں نازل کی، اور جب لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی تو لوگوں نے پھر صحیح تولنا شروع کیا تھا. دوسری حدیث میں ایسا بھی ہے کہ مدینے کے جو تاجر تھے، تجارت کرنے والے، وہ عادت رکھتے تھے اس بات کی کہ وہ ہمیشہ اپنی چیزوں کو کم تول کر بیچتے تھے. یعنی جب بھی بیچنے کی باری آتی تھی تو کوئی بھی چیز اپنے ترازو میں وہ کم رکھتے تھے، جتنا دینا ہوتا تھا، جو حق تھا اتنا نہیں دیتے تھے. پیسہ پورا لیتے تھے لیکن چیز کم دیتے تھے، اور لوگوں پہ بہت ظلم بھی کرتے تھے، اور حرام طرح سے وہ اپنی آمدنی کو کماتے تھے، جس پر اللہ نے ان آیات کو نازل کیا، اور نبی نے ان آیات کو ان کے سامنے پڑھ کر سنایا. اور ان آیات کے پڑھنے کے بعد نبی کریم نے فرمایا، یاد رکھو 5 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. یعنی 5 اگر کام تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی 5 چیزیں تم نے کی ہیں، اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جس میں سے سب سے پہلے کہا کہ جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے، یعنی عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی، جو اللہ سے وعدہ کیا ہے، جب وہ وعدہ وہ لوگ توڑتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے، دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے ان پر، پھر دشمن اس پر حاوی ہو جاتا ہے. یعنی کبھی دشمن حاوی نہیں ہوگا مگر یہ کہ تم نے عہد شکنی کی ہوگی. دوسرا کہ جب کوئی جمعیت، یعنی جب کوئی ایک گروپ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے خلاف کوئی حکم صادر کرتا ہے تو پروردگار عالم اس جمعیت کو، اس گروپ کو غربت دکھاتا ہے، یعنی فقیری پھر اس پوری جمعیت پر آ جاتی ہے. نمبر 3 کہا کہ کسی ملت میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب تک وہ لوگ برائی اور فحاشی کو ظاہر نہ کریں تب تک ان کے درمیان بہت زیادہ موت واقع نہیں ہوتی ہے. لیکن جب فحاشی، برائیاں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ ظاہر ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ لوگ موت کا نظارہ بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں. چوتھا کہا کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو قحط کا شکار ہو، قحط سالی، سوکھا پڑ جائے، کھیت خراب ہو جائے، مگر یہ کہ انہوں نے تولنے میں کمی کی ہو. جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو پھر اللہ ان پر قحط نازل کرتا ہے، ان کے اوپر سوکھا نازل کرتا ہے، بارش کی کمی ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ کہا 5واں کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ سے روکتی ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرتی ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، تو پھر اللہ انہیں بارش سے محروم کر دیتا ہے، یعنی بارش پھر ان کے اوپر نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس طرح سے اس قوم کی بربادی ہوتی ہے. یعنی 5 چیزیں 5 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا. اب ہم آیت کی شان نزول کو پڑھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے اور مطففین کسے کہا گیا ہے. سب سے پہلے خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین. وائے ہے کم تولنے والوں پر. جو لفظ ویل آیا ہے، اس لفظ ویل کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نفرت کے وقت استعمال کیا جاتا ہے، یا ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا تنبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا ویل جہنم کے کنویں کو بھی کہا جاتا ہے، اور ایک عذاب بتایا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے افسوس ہے، ایسے لوگوں کے لیے درد ہے، ایسے لوگوں کے لیے نفرت ہے اللہ کی جو مطففین ہیں، یعنی جو کم تولنے والے. مطففین کہتے ہیں کم تولنے والے کو. ایک حدیث میں ایسا بھی ملتا ہے کہ اللہ جو ہے اکثر و بیشتر لفظ ویل کافروں کے لیے استعمال کرتا ہے. لہٰذا یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ ویل جو ہے اگر کم تولنے والوں کے لیے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے نزدیک جو کم تولتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وہ بالکل ایسے ہیں جیسے کفر اختیار کرنے والے لوگ ہیں. لہٰذا اللہ نے ویل استعمال کیا کم تولنے والے کے. ویل وائے ہے ان پر جو کم تولتے ہیں، یا اگر ویل کو جہنم کا کنواں لیا جائے گا تو اس کا بھی یہ معنی ہوگا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم میں ایک کنواں آگ کا تیار کر کے رکھا ہے جس میں انہیں ڈالا جائے گا، جو کم تولتے ہیں، ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں. اور پھر ان کی پہچان کیا ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں. نمبر 2 آیت،
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ خود لیتے ہیں تو اپنا حق پورا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 3، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب چاہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے تولیں تو کم تولتے ہیں۔ مطففین کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ کہ جب وہ خود خریدتے ہیں مال، جب وہ کسی اور سے لیتے ہیں تو جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ پورا لیتے ہیں، دوسروں کو کم تولنے نہیں دیتے۔ اگر انہوں نے پیسہ دیا ہے 1 کلو کا تو وہ پورا 1 کلو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ان کی باری آتی ہے کہ یہ کسی کو بیچیں، یہ کسی کو دیں، تو یہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ تولنے میں کمی کرتے ہیں، یعنی 1 کلو میں 50 گرام کم کر دیں گے یا 100 گرام کم کر دیں گے، کسی نہ کسی طرح سے ان کی کوئی چال ہوتی ہے یا کوئی ٹرک ہوتی ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہوئے کم تول کر دیتے ہیں، لیکن اپنے حق کا مطالبہ وہ صحیح سے کرتے ہیں اور اپنا پورا حق وہ لیتے ہیں۔ یہ مطففین ہیں اور ان کے لیے خداوند کریم نے کہا ویل ہے۔ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چیزیں جو اللہ نے ویل کہا ہے یا جو جہنم کا وعدہ کیا ہے یا جو نفرت کا اظہار کیا ہے ایسے لوگوں سے، تو صرف تولنے والوں کے لیے ہے؟ کیا جو چیز گن کر دی جاتی ہے اس میں کمی کی جائے تو یہ ان کے لیے یہ آیت نہیں ہے؟ کیا وہ مطففین نہیں ہوں گے؟ تو مفسرین قرآن نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تول کر بھی اگر کم دے رہا ہے تب بھی وہ مطففین ہے، گن کر دی جانے والی چیزوں میں اگر وہ کمی کر رہا ہے تب بھی وہ مطففین ہے، یا جو چیز اندازن دی جاتی ہے اس میں کمی زیادتی کر رہا ہے تب بھی وہ مطففین ہے، یا وہ ایسا ہے کہ جب وہ کسی کو قرض دیتا ہے تو اپنا قرض جو ہے وہ ٹائم پر لے لیتا ہے، جو ٹائم کا وعدہ ہے وہ فکس ٹائم پر وہ لے لیتا ہے، لیکن جب وہ کسی اور سے لیتا ہے قرض، اس نے دیا ہے تو اپنا ریٹرن ٹائم پہ لیتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ قرض اس کو ٹائم پر نہیں دیتا، ٹالتا رہتا ہے، کل پرسوں 2 مہینے کے بعد 1 دن کے بعد، پھر جو یہ ٹالتے ہیں نا ان کو بھی مطففین کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں بھی اللہ نے کچھ پیمانے طے کر کے رکھے ہیں، اس نماز کے پیمانوں کو بھی کم اور زیادہ کرنے والے یا جو کمی کرتے ہیں نماز کے یا واجبات، سمجھ لیں آپ اس کو آسان لفظوں میں، کہ نماز کے واجبات میں بھی جو کمی کرتے ہیں، اللہ نے جو بھی حکم صادر کر دیا خدا کے واجبات میں اگر کوئی کمی کرتا ہے تو وہ بھی مطففین کہلائے گا، ٹھیک؟ تو یہ کلیئر ہے۔ اور اللہ نے مطففین کے لیے کیا کہا؟ ویل ہے ان کے لیے، افسوس ہے ان کے لیے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے، ٹھیک؟ آیت نمبر 4 میں پھر اللہ آگے کہتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ باور نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے؟ کب اٹھائے جائیں گے؟ 3 آیتیں ایک ساتھ ہم دیکھیں گے، آیت نمبر 4، 5 اور 6۔ لیوم عظیم، وہ اس عظیم دن کو۔ آیت نمبر 6، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس روز لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو مطففین ہیں کہ جنہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو اٹھایا ہی نہیں جائے گا، ان کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہی نہیں کیا جائے گا؟ وہ عظیم دن یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ قیامت کے لیے آیا ہے کہ کیا انہوں نے یہ سوچ لیا ہے، کیا انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ نہ ان کو موت آئے گی، نہ یہ دوبارہ پلٹائے جائیں گے، نہ انہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور نہ ان سے کوئی حساب و کتاب لیا جائے گا؟ کیا انہوں نے معاد کو بھلا دیا ہے؟ کیا انہوں نے قیامت کو بھلا دیا ہے؟ کیا یہ ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ اور ظاہر سی بات ہے، ایک انسان جب یہ گمان کر لے یا انکار کر دے کہ نہیں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ گناہوں کی طرف آسانی سے جا سکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے انکار کر دیا ہے، اور وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے تو پھر وہ چاہے جو کرے، کیا فرق پڑتا ہے نا؟ لیکن جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ نہیں، معاد ہے، قیامت ہے، اللہ حساب و کتاب لے گا، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا،
تو پھر وہ بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں. پھر ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, ناپ تول میں بھی بہت خیال رکھتے ہیں. لیکن جن کو گناہوں کی طرف جانا ہے تو پھر ان کا ایک ہی سیدھا کام ہوتا ہے کہ وہ آیات الہی کا بھی انکار کریں, قیامت کا بھی انکار کریں, قرآن کا بھی انکار کریں, رسالت کا بھی انکار کریں, حتیٰ توحید کا بھی انکار کر دیں. تو پھر ان کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے, وہ صاف ہو جاتا ہے راستہ کہ بس اب ہم گناہ جیسے بھی چاہیں ویسے کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ ناپ تول اتنا اہم کام ہے, تجارت کرنا اتنا ڈیفیکلٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور آسان بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنا یہ دقیق مسئلہ ہے کہ اس کے لیے ائمہ کی حدیث بھی ہے. جب اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم ذرا خیال رکھو ناپ تول میں کہ تم اٹھائے جاؤ گے, تو احادیث ائمہ کی کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین کو یہ کہتے ہوئے سنا, مولا فرماتے ہیں منبر پر جا کر کہ اے وہ لوگ جو تجارت کرنا چاہتے ہیں, میں تاجروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ وہ پہلے فقہ کی تعلیم حاصل کریں, یعنی پہلے شریعت الہی کے قانون کو حاصل کریں, اس کو سیکھیں, فقہ یعنی احکامات کو سیکھیں, اس کے بعد تجارت کریں. اور یہ جملہ مولا نے 3 بار تکرار کیا اور کہا کہ اے تجارت کرنے والوں پہلے فقہ کو سیکھو پھر تجارت کرو, پہلے فقہ کو سیکھو پھر تجارت کرو. اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ تجارت کرنے والا اکثر فاجر ہوتا ہے اور جو فاجر ہوتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا, مگر یہ کہ ایسا تاجر ہو کہ اپنا حق صحیح سے لیتا ہو اور دوسروں کا حق صحیح سے دیتا ہو. تجارت میں بڑا دقیق مسئلہ ہوتا ہے, تاجروں کا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال ہم سب جانتے ہیں, اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں موجود ہے, 5ویں امام نے روایت نقل کی ہے کہ امیر المؤمنین جب کوفے کی زندگی گزار رہے تھے, کوفے میں رہتے تھے, تو وہ کوفے کے بازار میں روزانہ جو ہے وہ صبح کے وقت جاتے تھے اور اپنا ایک تازیانہ وہ کاندھے پہ رکھتے تھے اپنے, اور کوفے کے بازار کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے, اور درمیان میں کھڑے ہونے کے بعد تمام تاجروں سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ اے تجارت کرنے والوں اللہ سے ڈرو, یعنی تمام تاجروں کو اللہ سے ڈراتے ہوئے کہتے تھے کہ تم اللہ سے ڈرو. اور پھر جب لوگ مولا کو دیکھتے تھے کہ مولا کچھ کہہ رہے ہیں تو سارے کے سارے لوگ اپنے سامان کو رکھ کر مولا کی باتوں کو سنتے تھے. اور پھر مولا ان سے کہتے تھے کہ خدا سے خیر طلب کرو اور لوگوں کے ساتھ معاملے کو آسان کر کے برکت حاصل کرو, خریداروں کے پاس جاؤ, حلم اور بردباری کو اپنی زینت قرار دو, قسم کھانے سے پرہیز کرو. کچھ لوگ اپنے مال کو قسم کھا کھا کر بیچتے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو, جھوٹ بول کر کسی پروڈکٹس کو نہ بیچو, یا قسم کھا کر, جھوٹی قسمیں کھا کر لوگ جو اپنے پروڈکٹس کو بیچتے ہیں ان کے لیے مولا کہتے ہیں یہ نہ کرو. ظلم سے بچو, مظلوموں کے کا حق ظالموں سے لے کر انہیں دے دو. جو مظلوم ہیں, ظالموں نے جو ان کا حق لے لیا ان سے ان کا حق لے کر انہیں ریٹرن کرو. سود کے قریب نہ جاؤ اور وزن کے معاملے میں پورے انصاف سے کام کرو. لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں باعث فساد نہ بنو, کیونکہ جب تم یہ کرو گے تو زمین میں فساد ہوگا. کتنی پیاری بات مولا کہہ رہے ہیں کہ قسمیں کھا کھا کر نہ بیچو. عجیب ہے نا, کچھ لوگ بہت زیادہ جو مارجن وغیرہ جو رکھتے ہیں اپنے پروڈکٹس میں, اور یا جو بیچتے ہیں لالا کے, وہ کبھی اپنا جو منافع رکھتے ہیں اس منافع کے بڑے فقہی احکام ہیں کہ کتنا منافع لیا جا سکتا ہے, کتنا نہیں لیا جا سکتا ہے, کتنا جائز ہے, کتنا ناجائز ہے. ان تمام معاملات کو حاصل کرنے کے بعد ہی انسان تجارت کی جانب اپنے قدم کو بڑھائے, وگرنہ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو متففین میں قرار دے. بہرحال یہ روایات وہ ہیں جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ کم تولنے سے پرہیز کریں جو تاجر ہیں, ورنہ اللہ کے ہاں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. آیت نمبر 7 میں خدا کہتا ہے کلا انا کتاب الفجار لفی سجین, اس طرح نہیں ہے جیسا وہ قیامت کے بارے میں خیال کرتے ہیں, یقیناً فاجروں کا نام اعمال سجین میں ہے, سجین میں نام اعمال موجود ہے. ٹھیک,
आयत नंबर 8 में कहता है वमा अदराका मा सिज्जीन, और तुम क्या जानो कि सिज्जीन क्या है। आयत नंबर 9 किताबुम मरकूम, रकम ज़दा नामा और सरनविश्त है। अब खुदा कह रहा है कि ये जो लोग हैं जो सिज्जीन में उनके नाम आमाल रखे जाएंगे, कम तोलने वाले, तिजारत में यहाँ वहाँ हेरा फेरी करने वाले, ऐसे लोग ये ना समझें कि क़यामत नहीं आएगी, हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। नहीं, उनके किताब को फुज्जार जो फाजिर हैं उनके हिसाब व किताब को सिज्जीन में रखा गया। अब ये सिज्जीन क्या, अल्लाह कहता है सिज्जीन, तुमको क्या मालूम कि सिज्जीन क्या है। उसके बाद फ़ौरन आयत नंबर 9 में कहता है किताबुन मरकूम, सिज्जीन वो किताब है जिसमें सब कुछ रकम है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जिसमें सब कुछ मौजूद है। और इसी सिज्जीन के लिए ये कहा जाता है कि सिज्जीन जिंदान को भी कहते हैं, यानी कैद खाने को भी कहते हैं। और जहन्नम से बड़ा कैद खाना कौन सा हो सकता है। अगर हम सिज्जीन का माना कैद खाना लेते हैं तो ये पता चलता है कि जो फुज्जार हैं, कम तोलने वाले, जुल्म करने वाले, उनके नाम अमाल को अल्लाह ने कहाँ रखा है, जहन्नम में रखा है, और वो उनसे जाकर मुलाकात करेंगे। और सिज्जीन का दूसरा माना है कि एक रजिस्टर है, एक बुक है जिसमें फुज्जार के तमाम अमाल को जो बुराइयां उन्होंने की हैं वो दर्ज किया गया है और उनको दिया जाएगा। कुरान के अकॉर्डिंग 3 तरह के नामा अमाल पेश किए जाएंगे, यानी 3 तरह से पेश किए जाएंगे। एक नामा अमाल वो होगा जो सबको इनफरादी, इंडिविजुअल दिया जाएगा, फर्दी तौर पर, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ओके। एक नामा अमाल वो होगा जो उम्मत को दिया जाएगा, यानी ग्रुप जो उम्मत होगी वो अलग अलग उम्मत का अलग अलग नामा अमाल होगा, कंबाइन करके दिया जाएगा। एक नामा अमाल वो होगा जो बुराई करने वालों का होगा, और एक नामा अमाल वो होगा जो नेकी करने वालों का होगा। तो जो बुराई करने वाले नामा अमाल होते हैं उसे सिज्जीन कहा जाता है, और जो नेकी करने वालों के नामा अमाल होते हैं, यानी जिसमें नेकियां दर्ज होती हैं, उसे इल्लियीन कहा जाता है। यानी बुराइयों का रजिस्टर, आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझ लें कि बुराइयों का रजिस्टर सिज्जीन है और अच्छाइयों और नेकियों का रजिस्टर इल्लियीन है। खुदा से दुआ करें माह रजब में कि अल्लाह हमारे नाम आमाल को इल्लियीन में करार दे, सिज्जीन में करार न दे। तो ये आसान सा मसला था सिज्जीन और इल्लियीन को समझना। एक हदीस में इमाम बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सिज्जीन 7वीं ज़मीन में और इल्लियीन 7वें आसमान में है। यानी ये इस तरह से बताना था कि सिज्जीन सबसे निचला तबका होगा जहन्नम का, जिसमें जो है नाम अमाल बुराई करने वालों के और बुरे लोगों के होंगे, और इल्लियीन 7वें आसमान पर, यानी उनके दर्जात बहुत बुलंद होंगे, यानी जन्नत का उन्हें आला दर्जा मिलेगा। यानी निचला तबका और बुलंद तबका बताने का मुराद था, इसलिए मौला ने ये ताबीर इस्तेमाल की कि सिज्जीन जो है वो ज़मीन का सबसे आखिरी हिस्सा है और इल्लियीन आसमान का सबसे बुलंद हिस्सा है। तो ये इस तरह से। और कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो क़ुर्ब इलाही हासिल करने के लायक नहीं होते, तो उनको भी अल्लाह उन अमाल को भी ख़त्म कर देता है और ख़त्म करके सिज्जीन में दाखिल कर देता है। यानी हम बज़ाहिर अमल कर रहे हैं इल्लियीन वाले, लेकिन वो अमल कुछ ऐसे होते हैं जो सिज्जीन में लिखे जाते हैं या सिज्जीन में जाके वो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। मसलन नबी करीम की एक हदीस है कि कभी ऐसा भी होता है कि फ़रिश्ते बंदों के अमल बड़े खुशी खुशी आसमान की जानिब लेके जाते हैं और उसे इल्लियीन में सजाना चाहते हैं, तो खुदा हुक्म देता है कि ये इल्लियीन के लायक नहीं है, इस नाम नेकी को या इस जो भी उसने अमल किया है इस अमल को सिज्जीन में लिखो और सिज्जीन में दाखिल करो, इसलिए कि ये जो इसने अमल किया है ये इसने मेरी रज़ा के लिए नहीं किया था, इसने मेरे लिए नहीं किया था। यानी खालिस नीयत के साथ जो अमल अंजाम नहीं दिया गया है वो नेक अमल होने के बावजूद भी सिज्जीन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इल्लियीन में उसको जगह नहीं मिलती। खुदा हमारी नीयतों को पाक करे, अल्लाह हमारी नीयतों को साफ़ करे, हमारे दिल को पाकीज़ा बनाए इंशाअल्लाह। लिहाजा अल्लाह यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फुज्जार हैं उनको सिज्जीन में जगह दी जाएगी, उनके नाम अमाल को भी सिज्जीन में जगह दी जाएगी। और सिज्जीन क्या है वो अब आपकी खिदमत में बयान किया गया। आयत नंबर 10 में अल्लाह कहता है वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, और वाय है उन तकज़ीब करने वालों पर।
پھر خدا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر وائے ہے، افسوس ہے، جہنم کا کنواں ہے، ایسے لوگوں پر نفرت ہے جو جھٹلاتے ہیں اور جھٹلانے کے بعد وہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ کیا جھٹلاتے ہیں وہ لوگ؟ یہی قیامت کے دن کو۔ آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا الذین یکذبون بیوم الدین، وہی جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن پر وائے، اللہ کہہ رہا ہے، جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ روز قیامت کا انکار کرنے کے بعد وہ اپنے گناہوں کو بڑی دلیری سے انجام دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، جو بھی کر لو کچھ حساب کتاب نہیں ہونے والا ہے، تو وہ اس طرح سے بھاگتے ہوئے گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 12 وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، صرف وہی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں جو گناہوں اور تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ خدا یہاں پہ خود آیت نمبر 12 میں کہہ رہا ہے کہ وہی لوگ ہوں گے قیامت کا انکار کرنے والے جو گناہ کرنے والے ہوں گے، جو تجاوز کرنے والے ہوں گے۔ تجاوز کرنے والے یعنی پار کرنے والے، خدا کے حدود کا جو ہے وہ کہتے ہیں کراس کرنے والے۔ اللہ نے جو لائن بنائی ہے احکامات کی یا جس چیز کی بھی خدا نے حدود الہی جس کو کہتے ہیں، اس کو کراس کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے منکر ہوں گے، قیامت کا انکار کرنے والے ہوں گے، وگرنہ جو اللہ کی حدود میں رہتے ہیں، خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جن کو قیامت پر یقین ہوتا ہے، وہ اپنی نیکیاں بجا لاتے ہیں، وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتے۔ آیت نمبر 13 اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا قَالَ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ، وہی شخص کہ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا، بلکہ جب قیامت کا انکار کرنے والوں کے سامنے قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کیسے وعدہ کیا ہے قیامت کا، عذاب کا، سزا کا، تو وہ لوگ قرآن کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی خدا نے نہیں نازل کیا ہے، یہ تو بس لوگوں کے افسانے ہیں، یہ تو لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ کبھی قرآن کو شاعری کہا گیا، کبھی قرآن کو نظم کہا گیا، کبھی قرآن کو نبی کریم کی داستان بتائی گئی کہ یہ افسانے ہیں، یہ تو کہانیاں، یہ تو بس انسان نے اپنی مرضی سے لکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم کے کلام ہے، یہ نبی کریم کی شاعری ہے قرآن۔ اس طرح سے قرآن کو جھٹلایا گیا، قرآن کا انکار کیا گیا۔ ظاہر ہے جب قرآن کا انکار کر دیں گے تو پھر قرآن کا انکار کرنے کے بعد ان کے پاس معاد کا انکار کرنا بڑا آسان ہو جائے گا ان کے لیے نا۔ پھر قیامت کو کون مانے گا؟ قیامت ہم مانتے ہیں یہ قرآن مجید کی وجہ سے، قرآن نبی نے دیا، نبی نے ہمیں بتایا۔ جنہوں نے نبی کا ہی انکار کر دیا، جنہوں نے قرآن کا ہی انکار کر دیا، انہیں توحید سے کیا سروکار ہے، انہیں قیامت سے کیا سروکار ہے؟ پھر وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس طرح نہیں جیسا وہ خیال کرتے ہیں، بلکہ ان کے اعمال ان کے دلوں پر زنگ کی طرح ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا وہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن افسانہ ہے، ایسا نہیں ہے جیسا وہ خیال کرتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے، مگر ان کے جو اعمال یہ انجام دے رہے ہیں، جو برائیاں یہ کر رہے ہیں، ان برائیوں نے ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا ہے۔ زنگ اکثر و بیشتر جب قیمتی چیز پر لگتا ہے تو اس قیمتی چیز کی قیمت کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے نا۔ اللہ نے جو دل ہمیں اور آپ کو دیا ہے یہ بڑا قیمتی ہے، یہ بڑا گراں قدر ہے، بہت ایکسپینسو ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم برائیاں انجام دیتے ہیں تو اسی اللہ کی قیمتی نعمت پر زنگ لگتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ایک قیمتی چیز پر زنگ لگ جائے تو زنگ لگنے کے بعد وہ قیمتی چیز بے قیمت ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اسے صاف کیا جا سکتا ہے، صاف کرنے کے بعد اسے پہلے جیسا شاید ہو سکتا ہے کہ بن جائے، کہیں نہ کہیں داغ رہ جاتا ہے، صفائی کرنے کے ٹائم پر بھی شاید اسکریچز آ جاتے ہیں، رائٹ؟ تو پاسبل ہے کہ وہ پہلے جیسا ہو جائے، لیکن زنگ کہیں نہ کہیں زنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اثر باقی رہیں گے لیکن ختم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے جو ایک خوبصورت بات کہی ہے کہ جب کوئی بندہ
گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اس کے دل پر ایک داغ لگتا ہے بلیک کلر کا، اور وہ سیاہ نقطہ آ جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو پھر وہ سیاہ نقطے سیکل ہو جاتا ہے، سیکل یعنی پھر وہ اس کو وہ مٹا دیا جاتا ہے، وہ پھر سیاہ نقطہ جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو پھر دوبارہ وہ پلٹ کر سیاہ نقطہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے جب گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو ڈاٹ 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 پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر پورے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر اس کا صاف کرنا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانچویں امام نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرو، ایک دوسرے سے ذکر کیا کرو، علماء سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اور احادیث کو نقل کیا کرو، احادیث کو سنایا کرو اور احادیث کو سنا کرو۔ اس لیے کہ جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ انسان کے دلوں کو زندگی دیتی ہیں، زندگی عطا کرتی ہیں، اور جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ انسان کے دل کے لگے زنگ کو ختم کرنے کا کام کرتی ہیں۔ جس طرح سے تلوار میں زنگ لگ جائے تو اسے دھار لگا کر اس زنگ کو ختم کیا جاتا ہے، اسی طرح جب دلوں پر زنگ لگ جائے تو دلوں پہ دھار لگانے کے لیے، دلوں کے زنگ کو ختم کرنے کے لیے احادیث سے معصومین کا سہارا لیا جائے، اور ان احادیث کے ذریعے سے اپنے دل کے لگے ہوئے زنگ کو ختم کیا جائے، یہ امام فرماتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے احادیث اور آیات قرآنی ہمارے دل کے زنگ کو ختم کرتی ہے، اور ہم نے بہت بار اس بات کا اندازہ بھی لگایا ہوگا کہ ہاں واقعاً ایسا ہوتا ہے۔ جب احادیث اور روایات سنائی جاتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک بار ہی ایسا ہوتا ہے کہ دل ہمارا پلٹ کر واپس آ جاتا ہے اللہ کی جانب، اور پھر اس گناہ کی طرف ہم پلٹ کر کبھی نہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ہمارے دلوں کو بھی سیکل کیا جاتا ہے، قلوب بھی سیکل ہو جاتی ہے، یعنی دھاڑ لگ جاتی ہے اور زنگ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی خدا یہی کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن افسانہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ قیامت نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے۔ اس زنگ کو اگر ختم کر دیا جائے تو پھر تمہیں قیامت پر بھی یقین ہو جائے گا اور قرآن پر بھی یقین ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے آیت نمبر 15 میں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس طرح نہیں ہے جیسا وہ خیال کرتے ہیں، بلکہ وہ اس دن اپنے پروردگار سے محجوب ہوں گے۔ افسوس، یہ بہت ہی انسان کے لیے افسوس کا مرحلہ ہوگا، اور یہ آیت ہمیں اور آپ کو بہت ایک عجب معنی کی جانب لے جا رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کے دل پر گناہ کی وجہ سے زنگ لگ جائے گا پھر وہ اللہ سے محجوب ہوگا، یعنی حجاب میں ہوگا، پھر روز قیامت وہ اللہ کے جلووں کو نہیں دیکھ پائے گا۔ اللہ کا نور اور اللہ کے جلوے اور اس کے درمیان ایک حجاب آئے گا، یعنی وہ محجوب ہوگا۔ وہ جب روز قیامت تمام حجابات ہٹا دیے جائیں گے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے خالص بندے جب اللہ کے جلووں کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کے نور کو محسوس کر رہے ہوں گے، وہ روز قیامت محشر کے میدان میں تمام عجائبات کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کی تمام کرامات کو دیکھ رہے ہوں گے، رحمت دیکھ رہے ہوں گے، بخشش کا انداز دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن جو ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ نہ خدا کے اس رحم کرنے کے انداز کو دیکھ پائیں گے، نہ اللہ کی مہربانی دیکھ سکیں گے، نہ وہ اللہ کے نور کو دیکھ سکیں گے، نہ وہ اللہ کے کہہ سکتے ہیں جلووں کو دیکھ سکیں گے۔ جب حجابات ہٹ جائیں گے تب بھی یہ محجوب ہوں گے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہوگا، ان کے چہرے کے اوپر پردہ ہوگا، اور انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ سجین، یعنی پھر وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ان کو جگہ دی جائے گی، اور جو زنگ لگے ہوئے دل ہوں گے۔ اللہ تیری بارگاہ میں فریاد ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں قرار نہ دینا کہ جو محجوب ہوں گے روز محشر، یعنی جن کے سامنے تیرے جلوے اور ان کے درمیان پردے لگا دیے جائیں گے، حجاب لگا دیے جائیں گے، اور وہ تیرے جلووں سے محروم ہو جائیں گے، وہ تیرا جلوہ نہیں دیکھ سکیں گے، وہ تیرا نور نہیں دیکھ سکیں گے، وہ تیری قربت کو محسوس نہیں کر سکیں گے۔ خیر یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین جو
کہتے ہیں دعائے کمیل میں کہ خدا میں جہنم کی آگ کو تو میں برداشت کر لوں گا، ہاں اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈالا تو میں وہ تو برداشت کر لوں گا، مگر میں تیری جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ میں تیری جدائی نہیں برداشت کر سکوں گا۔ اگر حجاب آ گیا تیرے اور میرے درمیان، تیرا جلوہ نہ دیکھ سکا، تیرے نور کو نہ دیکھ سکا، تو پھر کہاں جاؤں گا؟ پھر میں کیا کروں گا؟ یہ بہت سخت مرحلہ ہے، یہ بہت سخت آیت ہے، اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو زنگ لگے دل سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اپنے دل کو زنگ لگنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر زنگ لگ گیا ہے تو پھر ماہ رجب ہمارے پاس ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ، آنے والا مہینہ خوبصورت مہینہ، اس کے بعد آنے والا مہینہ تو ایسا ہے کہ بس سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے دل پر لگے ہوئے زنگ کو ہم ختم کریں، اپنے دل کو، اپنے قلوب کو ہم سیکل کریں انشاءاللہ۔ اور پھر خداوند کریم آگے کہتا ہے آیت نمبر 16 میں، ثم انہم لصال الجحیم، اس کے بعد وہ یقیناً جہنم میں وارد ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب حجاب الہی اٹھنے کے بعد بھی ہم اللہ کے جلووں کو نہیں دیکھ سک رہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈائریکٹ پھر ہمارے لیے جہنم میں کوئی ہمارے لیے راستہ ہی نہیں بچے گا، پھر جہنم میں ان کو کیا کیا جائے گا؟ ڈال دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے یہ کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ ان کو جہنم میں ڈالنے کے بعد ان سے یہ کہا جائے گا یہ جہنم وہی چیز ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کو تم بھلا بیٹھے تھے، اور جس کا تم نے مذاق اڑایا تھا، جس کو تم نے جھٹلایا تھا کہ نہیں کچھ نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب کا دن نہیں ہے، کچھ معاد نہیں ہے، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ وہی چیز ہے، یہ وہی چیز ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ تو انشاءاللہ روز محشر اللہ ہم سب کو دعا کرتے ہیں کہ چادر زہرا کا سایہ نصیب کرے، اور امیر المؤمنین کی شفاعت نصیب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو، خدا حجابات ہمارے درمیان حائل نہ کرے، اور ہم اللہ کے جلوے کو دیکھ سکیں، اللہ کے نور کو ہم دیکھ سکیں محشر کے میدان میں، خدا ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرے، اور اللہ ہمیں بھی سعادت حاصل کرنے والوں میں انشاءاللہ شمار کرے، ہمیں علیین والا بنائے، سجین والا نہ بنائے انشاءاللہ۔ اور بس اسی دعا کے ساتھ کہ معبود حقیقی جو ہمارے مرحوم جا چکے ہیں ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں خدا ان کو بھی معاف کرتے ہوئے انہیں بھی علیین میں شمار فرما، انہیں سجین میں شمار نہ کرنا، اور پھر انہیں یاد کرتے ہوئے ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ مقبول سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چاہت معصوم بار امام پہ نتن پاک شہیدان کربلا، اسیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں دیا کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مومنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کے ارواح کو، اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں اور جن لوگوں کی وجہ سے یا میری جس بہن کی وجہ سے ہم آن لائن قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے تمام مرحومین کے ارواح کو بخشنے، خداوند کریم مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرمانا، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔